अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, आज डिबेट एट 8 में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, माहिर कानून हैं। मुझे साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नईम पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, माहिर कानून भी हैं, और राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के। आज प्रोग्राम में जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से बात होगी। एक मशहूर कहावत है, मुहावरा है कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। लेकिन हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जहाँ पर अभी तक रियासत और हुकूमत ये तय नहीं कर पाए कि अज़्म इस्तेहकाम एक ऑपरेशन है, हिकमत अमली है, फ्रेम वर्क है, या फिर ये एक विजन है। रियासत और हुकूमत ये भी नहीं तय कर पाए कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कैसे आएगी, बजट हमने खुद बनाना है या IMF ने बनाना है, या फिर पाकिस्तान की मईशत का पहिया कैसे चलेगा। लेकिन रियासत और हुकूमत मुसर हैं कि हम ये तय करेंगे कि फ़लाँ खातून की माहवारी आई नहीं आई, और फ़लाँ खातून का इद्दत के मामले के ऊपर रियासत और हुकूमत जिस मकाम पर पहुँचे हैं। ख़ास तौर पर ये केस आज फ़ैसला आया अफजल मजूका साहब की अदालत से, और सज़ा मुअत्तल करने के हवाले से जो अपीलें हैं वो मुस्तरद कर दी गई, क्योंकि मरकज़ी अपील 2 जुलाई को सुनी जानी है। लिहाजा ये कहा गया है कि दोनों ने सज़ा का बेशतर हिस्सा मुकम्मल नहीं किया, लिहाजा सज़ाओं को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इमरान खान और बुशरा बीबी 7-7 साल कैद सज़ा है इन दोनों की, और 2 जुलाई को ये मामला दोबारा इसकी मरकज़ी अपील सुनी जाएगी। और उसके बाद एक कन्फ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कि इस मामले के ऊपर मरकज़ी अपील के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए या फिर हाई कोर्ट को रुजू किया जाए। उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट डिफरेंट, और सेनेटर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मरकज़ी अपील का इंतज़ार किया जाएगा, जबकि उमर अयूब साहब का आज स्टेटमेंट ये आया कि हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी होगी, इस मामले पर भी बात करेंगे। और साथ ही मखसूस नशिस्तों का केस जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम का केस है। 8 फरवरी 2024 को उन्होंने किसको मैंडेट दिया, किसको देना चाहते थे, मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर ना मिलें तो क्या उनको बांटा जा सकता है हुक्मरान इत्तेहाद में। ये इंतहाई अहम मामला है। लेकिन आज की जो अदालत की कार्रवाई है उसमें अदालत से सेंस जो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है कि मखसूस नशिस्तों के केस में जो बातें हुई, जो जजेस के रिमार्क्स हैं, सवालात हैं, उससे लगता यह है कि जो 13 जनवरी का बल्ले का निशान लेने का फैसला था, उस फैसले का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। क्या वाकई उसकी अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले की अंडरस्टैंडिंग गलत ली, और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर पाकिस्तान की एक मकबूल और बड़ी सियासी जमात उसको इंतखाबी अमल से बाहर ही कर दिया गया। ये मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको आगाज़ में कुछ चीज़ें सुनवाना चाहता हूँ। सिकंदर मोहम्मद साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज कमरा अदालत में एक इंटरेक्शन हुआ जिसमें सवालात किए जा रहे थे, तो सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब सवालात का जवाब देने के बजाय उनका टेम्परामेंट क्या था, ज़रा सुनिए। Party, there may be 15 candidates for a party ticket. मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि आपका ऑर्डर, It was not because of my order. It is not done under the law. It is not the practice, and it is not filed at that time. Is it because of the order? Then I'll take a position. No. I think that's a very unfair statement. And it's a very inappropriate way of responding also. Ladyship, I I'm am. sorry, but don't that's want to not. answer it. Ladyship, I have been like seeing what's happening here. आगे बढ़ें। हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक जो 81 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, उनमें से 6 ऐसे अरकान हैं जिनके पास सर्टिफिकेट जो है वो पार्टी की वाबस्तगी का था। उसके बावजूद उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा खुद क्यों कर सकता था या नहीं, ये मामला, इसके ऊपर भी सटपटाए हुए नजर आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील। और साथ ही एक बहुत ही अहम आर्गूमेंट हमने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा, जिस वक्त ये सवाल किया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अक़लियतों की नशिस्तें तो बिल्कुल ही नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोई भी अक़लियती बिरादरी का शख्स मेंबर नहीं बन सकता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। तो सवाल ये हुआ कि क्या JUIF और JUP जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, उनको फिर किस बुनियाद के ऊपर
مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں. جب یہ سوال ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل اس حوالے سے بھی بڑی حد تک بلینک نظر آئے. یہ تمام منظرنامہ ہے اور اس منظرنامے میں ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کرنے میں ناکام ہیں کہ حکومت مذاکرات کی آفر کرتی ہے تو تحریک انصاف پیچھے ہٹ جاتی ہے, تحریک انصاف لچک دکھاتی ہے تو حکومت ایک سخت گیر موقف اختیار کر لیتی ہے. یہ مذاکرات کی گھنٹی بلی کے گلے میں باندھے گا کون؟ وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز فلور آف دا نیشنل اسمبلی مذاکرات کی ایک مرتبہ پھر آفر کی. کیا کہا سنیے. جناب اسپیکر, میں بھی کینسر سروائیور ہوں. میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہوا. ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مصائب ہیں, مشکلات ہیں تو بتائیں, بیٹھ کے بات کریں. میں آج پھر کہتا ہوں, آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں. پروڈیوسر صاحب, ساتھ ہی عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر, انہوں نے کیا کہا, اس پر کیا جواب دیا وہ بھی سنوائیے. فارم 47 کے مسٹر شہباز شریف وہ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ مسٹر شہباز شریف ہے. اس کو قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے فارمولا کہا, کسی قسم کی بات چیت جب تک میرے وزیر اعظم عمران خان, بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں ان کی رہائی تک کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب رانا احسان افضل صاحب. حکومت پاکستان, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا مسلم لیگ نون, حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی طرف سے آپ اس مقدمے کو جو کہ عدت والا مقدمہ ہے اس کو اون کرتے ہیں؟ یہ درست ہے, یہ ٹھیک ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم سیاسی لڑائی میں سیاستدانوں کے پرسنل ایشوز, ذاتی زندگی, ان کی شادیاں, ان کے بچے, ان کی پیدائشیں, ان کی تاریخیں, اس کو ڈسکس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ حکومت کا کیس نہیں ہے, نہ حکومت نے اس کی کوئی اس طریقے سے پیروی کی, نہ یہ حکومت نے جو ہے کوئی پٹیشن فائل کی, نہ کوئی حکومت کے وزیر نے اس کے اوپر کوئی بیان بازی کی یا اس کے پیچھے گئے یا کوئی کسی اس طرح کا. دیکھیں, ایک شوہر, صاحب کا شوہر اٹھائے جانے کے بعد, لیکن وہ آپ جو مرضی اس پہ موقف رکھ لیں, لیکن حقائق یہ ہیں کہ ایک سابقہ شوہر, ایک سابقہ بیگم کا آپس میں فیملی میٹر ہے اور وہ کورٹ میں گیا اور کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا. اب کیا ہم اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم رد کرتے ہیں؟ ہم دونوں نہیں کرتے, کیونکہ یہ ایک فیملی میٹر ہے اور آپس میں وہ سابقہ شوہر جانے اور سابقہ بیگم جو ہیں وہ اس آدمی کی وہ جانے, تو اس میں کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے اندر میں تو ریفرین کروں گا کہ اس کے اندر ہم کہیں کہ اچھا ہوا جی یہی ہونا چاہیے تھا. نہیں, ہمارا کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, یا بہت غلط ہوا, ہم نے اس کو نہ زیادہ توجہ دی اور نہ یہ ہم نے اس کو پرسو کیا. ران صاحب, فرینکلی سپیکنگ, کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف بھی ہمارے سامنے بیٹھ کر وقت تبدیل ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں اور کوئی مقدمہ آپ کے خلاف ہوگا, تو ہم اس کو بھی اسی طریقے سے کرٹیسائز کریں گے, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہونی چاہیے کہ ریاست کا کام حکومت کا کام نہیں, اور ریاست کا ستون ہے عدلیہ بھی. ریاست کی بات آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو 3 ستون ہیں ان کا انٹرمنگلنگ رول نہیں ہے نا. اب عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں, وہ حکومت کے کہہ لیں انسٹرکشن کے اوپر نہیں ہیں یا حکومت کی خواہشات کے اوپر نہیں چلتے, وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں, آئین کے مطابق چلتے ہیں, جو بھی لاز بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کرنے. تو کیا ہم اس فیصلے کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. عدالتی فیصلہ ہے, ان کے پاس اپیل کا حق ہے, ہائی کورٹ میں جائیں, اپیل کریں اور وہاں سے اگر ان کو ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے, ہو سکتا ہے نہ ملے, عدالتی فیصلہ ہے. صحیح. حسن رضا پاشا صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے 4 مسلکوں کی فتوے جو ہے وہ اس حوالے سے جمع کروائے کہ جو خاتون ہے اس کا بیان حتمی تصور ہوگا, مقدم نہیں جانا جائے گا, حتمی تصور ہوگا. اس کے باوجود پاکستان کے عدالتوں میں یہ جو پریسیڈنس ہے, یہ پریسیڈنس کتنا میٹر کرتا ہے؟ جب آپ ایک رسم جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, رسم کا آغاز کرنا تو شاید آسان ہے, لیکن رسم کو نبھایا کیسے جائے گا پھر؟ نقوی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اس عدت والے کیس میں جو بھی پوائنٹ لیے گئے اور جس نہج پہ اس کو پہنچایا گیا, میں نے آج تک اس مقدمے میں کوئی کمنٹ نہیں دیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی چائلڈش سی بات ہے, ایسے معاملات کو پبلک میں نہیں لانا چاہیے. دونوں میاں بیوی ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کو اون کیا ہے تو سیکٹریٹی اٹیچ ہونی چاہیے اس رشتے کو, جس رشتے کو انہوں نے اپنایا. لیگل آسپیکٹ پہ اگر دیکھوں تو
یہ فرسٹ امپریشن کیس ہے پاکستان میں. اس سے پہلے ایسے کیس میں کسی کو سزا نہیں ہوئی. تحریک انصاف کے لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید تاریخ اسلام میں کسی شخص کو عدت والے معاملے پہ سزا نہیں ہوئی. بہرحال جو بھی ہے وہ ایسی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, مجھے اتنا نہیں ہے مطالعہ شاید, لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ابھی لیگل کانٹیکسٹ میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے شاہ رخ ارجمند صاحب تھے جج, ان کے پاس فائنل کیس کی ہیئرنگ ہوئی. جس دن اناؤنس کرنا تھا فیصلہ اس دن جھگڑا ہو گیا, عدم اعتماد کا اظہار کیا, معاملہ چلا گیا دوسرے جج صاحب کی طرف. معاملے کو وہیں سے شروع کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے وکلاء سوری ٹو سے مسٹر نعیم پنجوتھا ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو سسپینشن آف سینٹینس کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا. یہ لنگر آن کیا انہوں نے خود, اور ابھی بھی اگر اپیل کی طرف جاتے ہیں, میں علی ظفر صاحب کے جو ابھی آپ کے انٹرو میں آپ نے فرمایا ان کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو اس کی اپیل نہیں کرنی چاہیے. ان کا جو مین اپیل ہے اور اس کی ڈیٹ فکس ہے 2 جولائی, سارا زور اس پہ لگانا چاہیے اور وہاں پہ اپنا کیس بلڈ کرنا چاہیے بریت کا. جہاں تک مجھے بطور اسٹوڈنٹ آف لا بات سمجھ آئی ہے, یہ بڑا اچھا کیس ہے ان کی بریت کا, اگر اس کو یہ ان لائنز پہ لے کے جاتے ہیں. ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایسے کرتے تو ویسا ہو جاتا اور ویسے کرتے تو ایسا ہو جاتا؟ کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں, جماعت جوائن کیوں کی, سنی اتحاد کونسل جوائن کیوں کی, ڈکلیریشن جمع کیوں نہیں کروایا, جہاں سے وہ گھوما کے پہنچتے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض تو آ ہی جاتا ہے. دیکھیں یہ اب اگر آپ اس تناظر میں جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کی اپنی بہت ساری غلطیاں ہیں, ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سکم موجود ہے, اور غلطیوں سے انسان سبق سیکھتا ہے, لیکن سوری ٹو سے یہ غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ رہے بلکہ مزید آگے جا رہے ہیں. مجھے یہیں پہ روکنا چاہیے. صاحب آپ لوگ غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ غلطیوں سے سبق سیکھیں. بہت شکریہ. آپ کا سوال غلطیوں سے سبق والا ہے یا عدت کیس کے حوالے سے؟ عدت کیس کے حوالے سے ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کنٹینیویشن آف دی ڈسکشن کے غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ دیکھیں, عدت کیس کی اگر بات کی جائے نا تو اس میں عمران خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو نکاح کی بات کی جا رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق جو ہے وہ 11ویں مہینے میں ہوئی 2017 میں, اور 1 جو ہے وہ جنوری کو نکاح کیا گیا, عدت کے دوران کیا گیا. اور اس کے اوپر بیگم صاحب کا جو موقف ہے بی بی صاحبہ کا وہ بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے عدت کی ڈیوریشن جو ہے وہ پوری کی. اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ اسلامی تاریخ کے اندر بھی عورت کا بیان جو ہے معتبر سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر میرے سامنے پاشا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اب پاشا صاحب فار ایگزامپل کسی کوئی لڑکی ہے جو ان سے نکاح کر دی ہے, ٹھیک ہے, میری بات سنیں. یہ مثال جو ہے آپ نے اسٹوڈیو میں ہی مثال قائم کر دی. پاشا صاحب نے پروگرام کے بعد گھر بھی جانا ہے, انہوں نے نقوی صاحب کی بات کریں, نوجوان سر ہم سب نے گھر جانا ہے, پروگرام کے بعد آپ مہربانی کریں مثال جو ہے آپ اپنی مثال اسٹوڈیو سے باہر کسی شخص کی. اچھا ٹھیک ہے, میں فار ایگزامپل جی میں کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور میرا اس لڑکی سے نکاح ہوتا ہے, مثال کے طور پر جی اس نے عدت پوری جو ہے نہیں کی ہوتی, اور مجھے نہیں پتا کہ اس نے عدت پوری کی ہے یا نہیں کی, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو اس نے عدت پوری نہیں کی. اور تاریخ بھی آپ دیکھیں کہ پوری تاریخ کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کہ 7 سال سزا عدت کے اوپر کی گئی ہو, اور مجھے 7 سال سزا دی جائے. اب مجھے تو انفارمیشن بھی نہیں ہے, اور جہاں پر عورت خود کہہ رہی ہے کہ میں نے عدت پوری کر لی ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو شریعت کورٹ کے بھی فیصلے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ 39 ڈیز کے بعد نکاح جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر تو عدت کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری عدت پوری ہے. اب جس دن عدالت نے فیصلہ دینا تھا اس جج صاحب نے, اس جج کے اوپر پریشر ڈالا گیا. وہ جو لیٹر لکھتے ہیں ہائی کورٹ کو, اس میں وہ کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ 21 سالہ ہسٹری میں میرے اوپر اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں لگا, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جو ریکیوز کیا ہے جو ہے میرے اوپر عدم اعتماد کیا گیا, حالانکہ اس سے پہلے ریکیوزل کی درخواست دی جاتی ہے اور وہ خارج کرتے ہیں. اچھا, جب ریکیوزل ایکسیپٹ کی جاتی ہے نا جی کہ میں کیس نہیں سنتا, تو ریزن بتائی جاتی ہے. کوئی جسٹیفیکیشن خاور مانکا کی طرف سے نہیں دی گئی کہ جناب اس بنیاد کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی کہ ڈان کے اندر خبریں چل رہی ہیں اس کیس کے حوالے سے, تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ انصاف نہیں دیں گے. مطلب یہ کوئی ریزن ہے؟ اب خبریں یہاں پر آپ بات کریں تو وہ کہیں انصاف نہیں ہوگا. ریزن تو دینی ہوتی ہے نا کہ آپ نے یہ اس موقع کے اوپر مجھے سنا نہیں, مجھے ٹائم نہیں دیا گیا, ایسی کوئی ریزن نہیں دی گئی. اچھا, پھر نئے جج آ گئے.
اب نئے جج کو 10 دن کا ٹائم تھا کہ آپ نے 10 دن کے اندر فیصلہ جو ہے وہ دینا ہے. 10 دن کے اندر فیصلہ جو آج انہوں نے دیا ہے اس کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی میرٹ کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. ٹیکنیکلی گراؤنڈز کے اوپر بل خارج کی گئی ہے اور 4-4.5 گھنٹے ہماری طرف سے دلائل دیے گئے ہیں. 3-3.5 گھنٹے جو ہے وہ میرٹ کے اوپر بحث ہوئی ہے لیکن نہیں کیا گیا. اب 7 سال سزا ہے. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا؟ آپ لوگ اپیل اب اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کریں گے یا جو مرکزی اپیل ہے جس کا 2 جولائی کو سماعت ہے اس کا انتظار کریں گے؟ میں اس پہ پہلے ایک جملہ کر جی بالکل. یہ اس کیس کے اندر جج کو جان بوجھ کر چینج کیا گیا. ججز پہ جیسے پریشر ڈالا جا رہا ہے، لوئر جوڈیشری، ہائر جوڈیشری، کیمرے لگائے جائیں، سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جان بوجھ کر اسے چینج کروایا گیا کہ خان صاحب اندر ہیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم سے بات کریں تو رہائی کا دیکھا جا سکتا ہے، اگر بات نہیں آگے بڑھ رہی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر رہائی مطلب بات چیت نہیں ہو رہی، جیسے انہوں نے کہا جی کہ آپ کوئی ادھر ادھر سے دیکھیں گے تو ان کو اندر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کے قانون کو چیلنج کریں، آپ اس نظام کو چیلنج کریں. آپ کوئی جج بھی نہیں ایسا کہہ سکتا کہ اس بندے کو اندر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈمیشن ہے ان کا کہ کس طرح انہوں نے کیسز بنائے اور نہیں وہ چاہتے کہ وہ آئیں کیونکہ حکومت ان کی ہے، ساری ہر چیز ان کے انڈر ہے. پولیس، ایف آئی اے، نیب، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے کہتے ہیں جی بنا دیں نوٹسز، نئے توشہ خانہ کے بھیج دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. اور آخر میں اپیل کرنی ہے یا فائٹ اس پہ ہماری جو ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے لیگل کمیٹی کے اندر ڈسکشن چل رہی تھی، تو اس میں زیادہ چانسز ہمارے یہی ہیں کہ ہم اس آرڈر کو چیلنج نہیں کریں گے کیونکہ مین اپیل جو ہے وہ 8 تاریخ تک اس کا ڈیسیجن ہونا ہے. 2 تاریخ اس کی سماعت ہے. 8 تک عدالت نے یہ کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر مین جو اپیل ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اگر ہم اس انٹرم آرڈر کو کرتے ہیں چیلنج اور سزا معطل ہوتی ہے اور مین اپیل یہی جج خارج کر دیتے ہیں تو پھر اس انٹرم ریلیف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر ہمیں اس آرڈر کے خلاف اوپر جانا پڑے. مجھے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے بریک کا کہا جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں رانا احسان افضل صاحب کے لیے کہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ بشرا بی بی کو سزا جو ہے وہ عدت کیس میں اس لیے ہوئی کہ وہ عمران خان کی لیجٹمیٹ بیوی نہیں ہے اور توشہ خانہ میں اس وجہ سے ہوئی اور توشہ خانہ میں اس وجہ سے ہوئی کہ وہ عمران خان کی بیوی ہیں. اب حیران کن بات ہے کہ 2 سزائیں ہیں، ایک بیوی ہونے کی وجہ سے اور ایک بیوی نہ ہونے کی وجہ سے. تو کوئی اچھا مقدمہ، اس سے بہتر مقدمہ ڈھونڈا جا سکتا ہے یا نہیں، جیسے رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.